बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जहां तक अरवाह के वजूद का ताल्लुक है, मैं इस पर पूरा यकीन रखता हूँ। कामरान शामी ने नौवारिद मुलाकाती का बयान सुनने के बाद कहा, लेकिन ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों की तरह अरवाह की मावराई क़ुव्वतों और नाकाबिल फ़हम शोबदाबाजियों को तस्लीम नहीं करता। उसके मुलाकाती का नाम रियाज हुसैन था। वो अपनी खूबसूरत बीवी सरवत के हमरा उसके पास एक ऐसा मसला लेकर आया था जो बहुत हद तक अरवाह के रवायती कहानियों से मिलता जुलता था। कामरान शामी एक तजर्बाकार वकील, माहिर सुराग रसां और नफ्सियाती और सिफली उलूम का मुस्तनद आलिम था। लोग उसके पास कानूनी, इज़्दवाजी, नफ्सियाती और पुरस्रार जराइम के मसाइल हल कराने के लिए आया करते थे। रियाज साहब, इस दुनिया में कोई बात अनहोनी नहीं, शामी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। तो भी मेरा ख्याल है कि आज के साइंसी दौर में शायद ही कोई ऐसी शय हो जो इंसान के कब्ज़ा तसर्रुफ से बाहर रह गई हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जिन भूत वगैरह किस्म की कोई मखलूक इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद भी हो, तो बिलाशुबा वो इंसान की बढ़ती हुई क़ुव्वत तस्ख़ीर से ख़ाइफ होकर किसी दूसरे सैयारे की तरफ चली गई होगी। यकीन कीजिए, इंसान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं। आज से कुछ अरसा कबल भी इन बातों को मैं तस्लीम नहीं करता था, रियाज हुसैन ने कहा। लेकिन जनाब, हाल ही में हमारे साथ जो वाक़यात पेश आए हैं, इनके सबब से मैं अपने नज़रियात पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो गया। मेरी बीवी इन वाक़यात की चश्मदीद गवाह है। नज़रियाती बहस से क़तई नज़र ये अमर वाक़ है कि सूरत हाल हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इख्तिसार से इन वाक़यात को आपके सामने बयान कर सकूं। ज़रूर ज़रूर, शामी ने कहा, आप बिला झिझक अपना मसला पेश कर सकते हैं। हम वादी कागान के एक छोटे से गांव खास कोट में रहते हैं, रियाज हुसैन ने कदरे तामुल के बाद कहना शुरू किया। ये इलाका एबटाबाद से तकरीबन 60 मील शुमाल में वाक़ है। खासा पुरफ़िज़ा और सेहत अफ़ज़ा मकाम है। चारों तरफ सरसब्ज़ शादाब पहाड़ियों में घिरा हुआ है। आबादी बमुश्किल 1000 अफराद पर मुश्तमिल है। 2 साल कबल हमने एक पुराना और वज़ा का पुख्ता मकान ख़रीदा है, जो ज़ेरी मंजिल के नाम से मशहूर है। ये मकान गांव से तकरीबन 100 गज़ बाहर सरसब्ज़ दरख्तों में घिरा हुआ है। इसमें 3 कमरे, एक बावर्ची खाना और 2 तरफ़ा बरामदा है। मकान चूँकि सस्ता मिल रहा था, इसीलिए हमने फ़ौरन ख़रीद लिया। मकान से मुल्का 2 कनाल का एक किला भी है, जिसमें छोटा सा बागीचा बना हुआ है। मजमूई एतबार से मकान और उसका माहौल नहायत हसीन और दिल फरेब है। पहले साल गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मौसम सरमा का आगाज़ होते ही हमने अजीब किस्म की बेचैनी और घबराहट महसूस करनी शुरू कर दी। इब्तिदा में हम इसकी तरफ कोई तवज्जो न दे सके, लेकिन बतदरीज इस बेचैनी में इजाफा होता चला गया। बेख्वाबी की शिकायत होने लगी। अक्सर रात को डरावने ख्वाब दिखाई देने लगे। यूँ मालूम होता था कि कोई नादीदा हस्ती हमसे नफरत का इजहार कर रही है, धमकियाँ दे रही है, गुस्सा और दुश्मनी का इजहार कर रही है और इंतकाम पुकार रही है। सर्दी में इजाफे के साथ साथ उस पुरस्रार हस्ती के बाज़ अनात भी इजाफा होना शुरू हो गए। जब मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो यकीन कीजिए उस कैफियत में नाकाबिले बयान इजाफा हो गया। घबराहट, खौफ और जहनी खिंचाव नुक्ता उरूज को पहुंच गया। हम कई रातों तक अच्छी तरह से सो नहीं सके। बिलाखिर हमने मकान छोड़ देने का इरादा कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मौसम कदरे गर्म हो गया और इसके साथ ही हमारी घबराहट भी जाती रही और हमने आराम की नींद सोना शुरू कर दिया। हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारी सारी परेशानी का सबब सर्दी और बेख्वाबी थी। यानी सर्दी के बायस बेख्वाबी की शिकायत हुई और बेख्वाबी की वजह से हम घबराहट और तोहम परस्ती का शिकार हो गए। मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही घबराहट और खौफ की कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो गई, बल्कि भूली बिसरी बात हो गई। अब मौसम सरमा में एक बार फिर हमारे दिलों पर वही बेचैनी, बेख्वाबी और घबराहट पैदा होनी शुरू हो गई है। सर्दी में इजाफे के साथ साथ ये कैफियत भी बतदरीज बढ़ती चली गई।
یہاں تک کہ ہم یہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کیفیت کے پس پشت ضرور کوئی پراسرار ہستی کار فرما ہے، جسے عام طور پر جن یا روح وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر آج سے چند روز پیشتر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کو حق الیقین میں تبدیل کر دیا۔ یہ گزشتہ جمعرات کی بات ہے۔ اس روز بڑے زوروں کی برف باری ہو رہی تھی۔ میں اور ثروت سر شام کھانے سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گئے، تاہم نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتھ تیز جکھڑ بھی چلنا شروع ہو گئے۔ دفعتاً ہمارے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ آواز کو مبہم اور واضح نہ تھی، تاہم یہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بچہ سسک سسک کر رو رہا ہے۔ شروع میں ہم نے اس آواز کو تیز ہوا کی آواز قیاس کر کے نظر انداز کر دیا، مگر دھیرے دھیرے وہ نمایاں ہوتی چلی گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا، درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا، حالانکہ انگیٹھی میں آگ برابر سلگ رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں دروازے بدستور کھل رہے اور بند ہو رہے تھے، پر سردی لختہ بلختہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات گزشتہ تمام راتوں سے زیادہ اذیتناک تھی۔ انگیٹھی میں جلنے والی آگ کی مدھم روشنی کمرے کی فضا میں لرز رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ شے چاروں طرف سے ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارے خوف اور ذہنی کھنچاؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز نمایاں طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ دردناک آواز پوری فضا پر محیط ہو گئی تھی۔ برف باری اور جکھڑ کی آواز کسی ماتمی ساز کی مانند پتہ دے رہی تھی۔ اور پھر خوابگاہ سے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک دھندلا سا روشن غبار نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہولے ہولے جنبش کرتا ہوا فرش زمیں سے بلند ہو رہا تھا۔ ہم ساکت و جامد آنکھیں پھاڑے اسے ناقابل یقین منظر کو دیکھنے میں لگے تھے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار کرنے لگا، ایک انسانی شکل۔ چند ساعتوں کے بعد وہ غبار ایک مکمل انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ جس انداز میں وہ گردش کرتا اور بل کھاتا دکھائی دیتا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تمام باز و عناد اور نفرت و حقارت کا منبع یہی پراسرار ہستی تھی۔ ایک دم اس کا سر ٹھوس شکل اختیار کرنے لگا۔ چہرے پر کربناک تاثرات نظر آنے لگے، جن میں شدید غیظ و غضب، احتجاج اور نفرت تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منہ کھولا اور ایک دردناک چیخ بلند کی، جس کی آواز زمین و آسمان تک گونجتی چلی گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ دھندلا سا غبار تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ واقعی حیرت انگیز تجربات ہے، شامی نے سکوت توڑتے ہوئے کہا۔ بیگم ثروت، کیا آپ اس معاملے میں کچھ کمی بیشی کرنا چاہیں گی؟ ریاض صاحب نے مکمل واقعہ بیان کر دیا۔ ثروت نے قدرے تامل کے بعد کہا، وہ دھندلا غبار حجم میں خاصا بڑا تھا، کم از کم 8 فٹ اونچا ہوگا، اور جیسے کہ ریاض صاحب نے بیان کیا، چہرے پر نظر آنے والے تاثرات انتہائی خوفناک تھے۔ تاہم ذاتی طور پر میرا احساس یہ ہے کہ وہ کسی 10 سالہ بچے کا چہرہ تھا، اور وہ چیخ، وہ میں تا زندگی اس پرسوز چیخ کو نہیں بھلا سکوں گی۔ کیا یہ شے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہے آپ نے برف باری اور جکھڑ کا ذکر کیا تھا، شامی نے کہا۔ غالباً یہ جکھڑ پہلی مرتبہ چلا تھا۔ گویا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس پراسرار منظر کا جکھڑ سے کوئی تعلق ہے، شامی نے کہا۔ محض ایک قیاس ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ریاض نے کہا۔ یہ علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 130 میل، جس میں 60 میل کا پہاڑی راستہ بھی شامل ہے۔ بظاہر یہ معاملہ میرے دائرہ کار سے باہر ہے، شامی نے کہا۔ شامی صاحب، اگر آپ نے انکار کیا تو ہمیں بہت مایوسی ہوگی، ثروت نے کہا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس کیس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو براہ راست میرے نظریات سے ٹکراتی ہیں۔ اگر معاملہ ویسا ہی ثابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے یقیناً اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ گویا آپ نے یہ کیس منظور کر لیا، ثروت نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی فیس؟ شامی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فیس کے بارے میں کوئی تردد نہ کیجیے، اس میں حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔
پھر اس نے ایک کاغذ اور قلم ریاض حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر زیری منزل کی سابقہ مالک کا نام اور پتہ تحریر کر دیں۔ سابقہ مالک کا نام عباس گل ہے۔ ریاض نے کاغذ پر پتہ لکھتے ہوئے کہا، آج کل وہ ایبٹ آباد میں رہتا ہے۔ ممکن ہے 2-3 روز تک میں خاص کوٹ میں آ کر آپ سے ملاقات کروں۔ جی جی ضرور، ہمیں خوشی ہوگی۔ میں آپ کو ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا ہوں، ریاض نے کہا۔ میں پہلے عباس گل سے ملوں گا، پھر خاص کوٹ آؤں گا۔ ایبٹ آباد کی گلیاں اور بازار نسبتاً سنسان پڑے تھے۔ قرب و جوار کی پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ شمال کی طرف سے ٹھٹھرا دینے والی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عباس گل کا مکان شہر کے گنجان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپنی گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی کر دی اور ایک ایک مکان دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے دارالحکومت سے فوکس وین کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ مطلوبہ مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا عباس ہی تھا۔ اس کا قد چھوٹا، جسم مضبوط اور آنکھیں سیاہ تھی جن میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی خودکار طریقے پر گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تندخو نظر آیا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد وہ شامی کو بیٹھک میں لے گیا۔ پھر گرم گرم قہوہ پیش کرنے کے بعد کہا، آپ زیری منزل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل ہمارے ملک میں توہم پرستی بہت پائی جاتی ہے، شامی نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ زیری منزل کا موجودہ مالک میرے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہے جس میں بظاہر بھوتوں کا عمل دخل معلوم ہوتا ہے، تاہم ایک دوسرے کے اندازے سے اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ حیرت انگیز بات ہے، عباس گل نے کہا، یہ مکان میرے پاس تقریباً 3 سال تک رہا مگر میری کسی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ مکان کس سے خریدا تھا؟ دراصل یہ مکان ٹاؤن کمیٹی کی ملکیت تھا اور عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا، عباس گل نے کہا۔ میں نے تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے اسے خرید لیا تھا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ اکثر وہاں ٹھہرا کرتا تھا، تاہم میں نے کبھی اسے رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کیا آپ سردیوں میں بھی وہاں ٹھہرا کرتے تھے؟ صرف ایک مرتبہ سردیوں میں وہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس دوران آپ کو بے خوابی یا ذہنی کھچاؤ تو محسوس نہیں ہوا؟ میرے ساتھ 3 اور دوست بھی تھے۔ ہم نے صرف 2 راتیں وہاں گزاری۔ جہاں تک بے خوابی کا تعلق ہے، اس کی شکایت ضرور ہوتی تھی کیونکہ ہم چاروں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اسی لیے جگہ کی تنگی کے باعث اچھی طرح نہیں سو سکتے تھے۔ مکان کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یوں ہی پوچھ لیا، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کے قہوے کا بہت بہت شکریہ۔ زیری منزل پر خاموشی چھائی تھی۔ کامران شامی نے اپنی فوکس ویگن صدر دروازے کے سامنے کھڑی کر دی اور کھڑکی سے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف سفید سفید برف کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا درینہ دوست جوزف بھی تھا۔ قدرے توقف کے بعد دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ جوزف نے بھاری اور پرانی وضع کے دروازے پر دستک دی۔ 1 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ریاض حسین نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ثروت بھی کھڑی تھی۔ شامی کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آتش دان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر تک رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ ثروت نے کافی بنا کر ان سب کو پیش کی۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے پوچھا، سنائیے، رات کیسی گزری؟ حسب معمول بے خوابی کی شکایت رہی، ریاض نے جواب دیا، لیکن نسبتاً آرام رہا کیونکہ گزشتہ رات برف باری نہیں ہوئی۔ عمارت کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ شامی نے پوچھا۔ تہہ خانہ تو کوئی نہیں، ثروت نے کہا۔ میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں، بلکہ میں اس معاملے کی کوئی قابل قبول توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ بذات خود مکان کا جائزہ لے لیں، ریاض نے کہا۔ میں یہ بات کہنے ہی والا تھا، شامی نے کہا۔ پھر وہ دونوں ریاض کی رہنمائی میں مکان کے مختلف حصوں کو دیکھنے لگے۔ مکان تو بالکل سیدھا سادہ ہے، جوزف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی خفیہ گوشہ یا کمرہ نہیں؟ اگر کسی بھوت یا روح سے ملاقات نہ ہوئی تو سخت مایوسی ہوگی۔ ریاض صاحب، کیا یہ ممکن ہے؟ شامی نے کہا کہ آج رات آپ کسی دوست یا عزیز کے ہاں قیام کرنے کا انتظام کر لیں۔ ہم تنہا یہاں رہنا چاہتے ہیں، یعنی میں اور جوزف۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، ریاض نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل نامناسب ہے، جوزف نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بھوت بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے۔
तब शामी पूरी संजीदगी से कहने लगा, इस गुत्थी को सुलझाना मजीद आसान हो जाएगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा, रियाज ने हैरत से कहा। ये इस अमर की दलील होगी कि पुरस्रार रूह का ताल्लुक मकान से नहीं, आपकी जात से है। रियाज और सरवत चौंक कर शामी की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ की हल्की सी लहर दौड़ गई, ताहम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो ख्वाबगाह से मुल्हिका कमरे में खड़े थे। ये वो कमरा है जिसमें धुंधला गुबार नजर आया था। रियाज ने कहा, क्या आप ठीक ठीक इस जगह का तयन कर सकते हैं जहां से वो गुबार उठना शुरू हुआ था? तकरीबन इस जगह से, रियाज ने एक जगह पर पांव रखते हुए कहा। शामी ने फर्श पर बिछा हुआ कालीन उस जगह से हटा दिया और उखड़ू बैठकर फर्श का जायजा लेने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, जोसेफ, इस फर्श को जरा गौर से देखो, क्या इसमें तुम्हें कोई अजीब बात नजर आती है? जोसेफ आंखें झपकते हुए फर्श को घूरने लगा। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, उसने कहा। यह एक आम सा फर्श है, वापसी पर तुम्हारी आंखें टेस्ट करानी पड़ेंगी, शामी ने कहा। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि फर्श का यह हिस्सा बाकी फर्श से मुख्तलिफ है? वाज़े तौर पर इसे दोबारा तोड़कर बनाया गया है। रियाज और सरवत भी इस हिस्से को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। आपके पास हथौड़ी है या इस किस्म की कोई चीज़? शामी ने रियाज की तरफ देखते हुए कहा। क्या आप फर्श तोड़ने का इरादा रखते हैं? सरवत ने कहा। फिलहाल नहीं, शामी ने जवाब दिया, ताहम हो सकता है कि इसकी ज़रूरत भी पड़ जाए। थोड़ी देर बाद रियाज ने एक हथौड़ी लाकर शामी के हाथ में थमा दी। शामी ने हथौड़ी से फर्श के मुख्तलिफ हिस्सों को बजाकर देखना शुरू किया। फिर वो सीधा खड़ा होकर रियाज को घूरने लगा। आपने कहा था कि इस इमारत में कोई तहखाना नहीं है, उसने कहा। क्या आपने इसका नक्शा देखा था? महज कयास से बात कर रहे हैं। नक्शा तो नहीं देखा, रियाज ने जवाब दिया, और मैं समझता हूँ कि नक्शा महफूज भी नहीं रहा होगा। थोड़ी देर के बाद चारों ड्राइंग रूम में आकर आतिशदान के सामने बैठ गए। कई लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। हर शख्स का जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। मौसम तेजी से बदल रहा है, शामी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तूफान की आमद के आसार नजर आ रहे हैं। सरवत और रियाज के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। दोनों शामी की नज़रों का ताक़ुब करते हुए बाहर देखने लगे। शामी ने मजीद कहा, मेरा ख्याल है कि अब आपको अपने किसी दोस्त के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तूफान शुरू हो गया तो जाना मुश्किल हो जाएगा। निस्फ घंटे के बाद रियाज और सरवत अपने एक अजीज के घर चले गए। रात के खाने से फारिग होकर शामी और जोसेफ आतिशदान के सामने बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी और हवा बतदरीज तूफान की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। एक तवील खामोशी के बाद जोसेफ ने कहा, दोस्त, सिलसिला शुरू हो चुका है। मुझे अपना दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। शायद कमरे में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो रही है, शामी ने उठते हुए कहा। उसकी आवाज़ में खफीफ सी घबराहट भी शामिल थी। मुमकिन है खिड़की खोलने से कुछ फ़र्क पड़ जाए। फिर वो खिड़की के करीब जाकर चंद लम्हों तक बाहर गिरती हुई बर्फ़ को देखता रहा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने खिड़की खोल दी। उसके साथ ही अकबस्ता और तेज़ हवा सीटियाँ बजाती हुई अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। एक लम्हे के बाद उसने दोबारा खिड़की बंद कर दी। शायद मेरा ख्याल गलत है, उसने एतराफ़ करते हुए कहा। इस घुटन का सबब कुछ और है। एक मध्यम आवाज़ जो किसी पुरसोज आह से मिलती जुलती थी, हवा के दोष पर आती महसूस हुई। शामी, जोसेफ ने तेज़ी से कहा, यह आवाज़ कैसी थी? ठहरो ठहरो, शामी ने आवाज़ की तरफ कान लगाते हुए कहा। एक सानी के बाद दोबारा आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसने अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया और उछल कर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त, ये कोई साजिश है, साजिश, उसने चीख कर कहा। पिस्तौल वापस रख दो, शामी ने कदरे सख्ती के साथ कहा। साजिश करने वाले आहें नहीं भरा करते। जोसेफ ने पिस्तौल वापस रख दिया और निढाल होकर कुर्सी पर गिर गया। बाहर शदीद बर्फबारी हो रही थी और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। शामी, इस खामोशी से मुझे वहशत हो रही है, जोसेफ ने कहा। खुदा के लिए कुछ बात करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। जोसेफ, ज़रा सोचो कि अगर इस वक्त हमने उस जहनी खिंचाव का तजिया ना किया
تو کبھی حقیقت نہیں جان سکیں گے۔ اسی لیے اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو اور اس کیفیت کی کوئی قابل فہم توجیہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ سسکی کی آواز پھر سنائی دی۔ اب وہ آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ کچھ وقفے کے بعد وہ آواز مسلسل سنائی دینے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات سسکیاں لے رہی ہے۔ اچانک شامی نے جوزف کو بازو پکڑ لیا۔ جوزف، ادھر دیکھو، اس نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر زرد رنگ کا دھندلا سا غبار کمرے کی تاریکی میں چمکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش سے موم بتی کی مدھم روشنی کی مانند لرزتا ہوا ہولے ہولے بلند ہو رہا تھا۔ اوپر اٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مخصوص انداز میں جنبش کرتا اور بل کھاتا نظر آ رہا تھا۔ کم و بیش 8 فٹ تک بلند ہونے کے بعد اس کا بڑھنا اور پھیلنا رک گیا۔ اب وہ ایک انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ شامی اور جوزف زمان و مکان کی حدود و قیود سے بے خبر کسی سحر زدہ انسان کی مانند اسے گھورے جا رہے تھے۔ اس مافوق الفطرت وجود کے بل کھاتے ہوئے جسم سے نفرت و حقارت اور انتقام و عناد کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، جو دونوں کے دلوں کے وجود پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی جیتے جاگتے انسان کے نقوش نمایاں ہو گئے۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرب و اذیت کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ پھر اس نے اپنا منہ آسمان کی جانب بلند کر کے ایک دردناک چیخ بلند کی۔ اس کی آواز ساری فضا میں گونجتی سنائی دی۔ پھر وہ غبار تیزی کے ساتھ تاریکی میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شامی اور جوزف نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ نڈھال سے ہو کر اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دونوں ہی اس پراسرار غبار کے خوف میں تھے اور اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ معمر ٹاؤن کلرک نے چشمہ درست کرنے کے بعد شامی اور جوزف کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے شامی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مکان کی تفصیل بتانا بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 30 سال قبل اس کے اندر ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اسکول بند کر دیا گیا اور مکان طویل مدت تک غیر مستعمل پڑا رہا۔ پھر کچھ سال پہلے اسے فروخت کر دیا گیا۔ اسے فروخت کیوں کیا گیا تھا؟ شامی نے پوچھا۔ بیکار پڑا تھا، فروخت کر دیا۔ کیا مکان کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے، ٹاؤن کلرک نے جواب دیا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم دارالحکومت سے ایک معاملے کی تحقیقات کے لیے یہاں آئے ہیں، جوزف نے کہا۔ دارالحکومت کا نام سن کر ٹاؤن کلرک کچھ سنبھل گیا، بلکہ اس کے چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ بھی نظر آنے لگی۔ دارالحکومت اور تحقیقات دو ایسے الفاظ ہیں جو کسی بھی ملازم کو نروس کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اس مکان کی فائل دکھاتا ہوں، اس میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 1 سال خوردہ اور گرد آلود فائل جھاڑتا ہوا لے آیا۔ شامی اور جوزف اطمینان سے بیٹھ کر فائل دیکھنے لگے۔ مکان کی تعمیر تقریباً 60 سال قبل ہوئی۔ نقشے کے اندر تہہ خانہ بھی دکھایا گیا تھا، جسے بعد میں بند کر دینے کا ذکر تھا۔ اس نقشے کے مطابق مکان میں تہہ خانہ بھی بنایا گیا تھا۔ شامی نے ٹاؤن کلرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے چل کر لکھا ہے کہ اس تہہ خانے کو بعض تعمیری خامیوں کے باعث بند کر دیا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تہہ خانہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تہہ خانے کو مٹی سے پر کر دیا تھا یا صرف داخلی راستہ بند کر دیا تھا؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے، خاصی چھان بین کرنی پڑے گی۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو اس زمانے میں اس عمارت یا اسکول سے وابستہ رہا ہو؟ ایک صاحب ہیں، ٹاؤن کلرک نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کچھ مدد کر سکیں۔ ان کا نام سلیمان ہے اور وہ کسی زمانے میں اس اسکول میں استاد ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا پتہ کیا ہے؟ اتفاق سے وہ قریب ہی رہتے ہیں، ٹاؤن کلرک نے کہا۔ یہاں سے داہنے ہاتھ کی تیسری گلی میں چوتھا مکان انہی کا ہے۔ گلی کے کونے پر پرچون کی دکان ہے، وہاں سے معلوم کر لیجئے۔ سلیمان کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی، جسم درمیانہ اور صحت خاصی کمزور۔ شامی اور جوزف کو دیکھ کر اس نے رسمی آداب کا تکلف کیے بغیر کہا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ کسی زمانے میں ٹاؤن کمیٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے؟ شامی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا پرائمری اسکول اس زمانے میں زیریں منزل میں ہوا کرتا تھا۔ میں اس عمارت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کے چہرے کا رنگ قدرے بدل گیا۔
میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس ضمن میں یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں، جوزف نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم ایک پرائیویٹ، سلیمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، جوزف نے کہا۔ محترم، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، سلیمان نے جواب دیا۔ آپ کے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تاکہ ہم زیریں منزل کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کر سکیں۔ شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس عمارت میں کچھ عرصہ پہلے پرائمری اسکول تھا اور آپ وہاں پڑھاتے تھے۔ سلیمان کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید آپ یہ عمارت خریدنا چاہتے ہیں، اس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ جناب، میں معذرت چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کا اندازہ درست نہیں ہے، شامی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں عمارت خریدنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دراصل ہم عمارت کے اندر رونما ہونے والے بعض عجیب و غریب واقعات کی تحقیقات کے لیے آئے ہیں، اور یہ تحقیقات عمارت کے موجودہ مالک کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے، بس چند ایک سوالات۔ شامی نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ مثلاً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا زیریں منزل کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ اگر تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، سلیمان نے غصے سے کہا۔ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ کمال ہے صاحب، آپ فوراً میرا مکان خالی کر دیں، اس نے چیخ کر کہا۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ فضول باتیں؟ میں کہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ۔ فرتے جوش سے سلیمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو ہمارا آنا اتنا ہی برا لگا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ناراض نہ ہو۔ یہ کہہ کر دونوں دروازے کی طرف جانے لگے۔ سلیمان ایسے شخص کی طرح سر جھٹک رہا تھا جو کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہو۔ ٹھہریے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دونوں رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹھ جائیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ چند لمحوں تک وہ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کا چہرہ دفتن کسی قریب المرگ شخص کی مانند ہو گیا۔ اس نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نامعلوم کون سا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو، اس لیے میں اب یہ بوجھ، یہ اذیت اور ضمیر کی ملامت مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی اچانک خیال کے تحت اس کا جسم بری طرح لرز گیا۔ شامی اور جوزف خاموشی سے بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، اس نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں زیریں منزل میں واقعی پرائمری اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ میرے شاگردوں میں ایک لڑکا انتہائی شریر اور ضدی تھا، اس کا نام سیفی تھا۔ گو کہ وہ ذہین اور ہوشیار تھا، پر اس کی ساری ذہانت نت نئی شرارتوں میں صرف ہوتی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا چیز داخل ہو گئی تھی، وہ کبھی شرارتوں سے تھکتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ سے ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ بچے اسے تفریح کا ذریعہ سمجھتے لگے تھے اور ہر وقت شرارتوں پر اکساتے رہتے تھے۔ معاف کیجیے گا، شامی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کیا اس لڑکے کا عمارت سے کوئی تعلق ہے؟ آپ سنتے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا صاحب، سلیمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سیفی کو شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے نرمی اور محبت کے تمام طریقے آزما ڈالے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری قوت برداشت کے لیے ایک آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ میں تنگ آ کر اسے جسمانی ایذا دینی شروع کر دی، بچوں کے سامنے شرمندہ کیا، بعض اوقات چھڑی سے اسے بری طرح پیٹا۔ اس کے بدن پر نشان پڑ جاتے تھے۔ اس کے والدین غریب آدمی تھے، انہوں نے بھی ہر طرح کے طریقے آزما ڈالے، لیکن سیفی پر ان کی تمام سزاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سزا سے وہ اور بھی ڈھیٹ اور خودسر ہو گیا۔ پھر میں نے چشم پوشی اور درگزر کے ذریعے اس کی اصلاح کی، پر یہ بھی بے اثر ثابت ہوئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا۔ سردیوں کی ایک صبح اس کا رویہ قطعی ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس روز وہ دن بھر شرارتیں کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے سارا دن کلاس میں ہنگامہ، شور، قہقہے اور طوفان برپا رہا۔ کوئی بچہ پڑھنے کے موڈ میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس روز موسم بہت خراب تھا اور طوفان کی آمد کے آثار نظر آ رہے تھے۔
میں حتی الامکان اس کی شرارتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چھٹی ہونے میں تھوڑی ہی دیر تھی اور سیفی کی وجہ سے 1 منٹ کے لیے بھی پڑھائی نہیں ہو سکی تھی۔ تب میں نے ایک مضبوط چھڑی کے ساتھ اسے بری طرح پیٹا۔ یہ دیکھ کر کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لڑکے خوفزدہ نظر آنے لگے، تاہم سیفی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنی مار کھانے کے بعد نہ تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، نہ ہی منہ سے کوئی آواز۔ وہ خاموشی سے پٹتا رہا اور عجیب نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ اس کے بعد گو کہ وہ خاموش ہو گیا، مگر پڑھنے پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ بس اپنی سیٹ پر بیٹھ کر انتہائی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کا یوں نفرت سے گھورنا میرے لیے اور بھی تکلیف کا باعث تھا۔ میں اندر ہی اندر ذہنی کرب اور کھنچاؤ سا محسوس کرنے لگا۔ یہ بات اس کی شرارتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ چھٹی کے بعد میں نے اسے روک لیا۔ اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی اور ہوا کا زور بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ نامعلوم اس وقت میرے اندر کون سی شیطانی روح سما گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ نہایت احمقانہ نظر آتی ہیں یہ باتیں، لیکن اس وقت میرا احساس یہ تھا کہ میرے اور سیفی کے مابین قوت ارادی کا مقابلہ ٹھن گیا اور میں بہر صورت یہ مقابلہ جیتنا چاہتا تھا۔ بصورت دیگر میری معلمانہ حیثیت ختم ہو جائے گی اور بچوں پر سے روب جاتا رہے گا۔ دوسری طرف سیفی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے ایک اور شدید قسم کی مار پڑنے والی ہے۔ وہ پوری طرح مار کھانے کے لیے تیار کھڑا تھا اور انتہائی سرد اور ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف یا گھبراہٹ کے بجائے نفرت ظاہر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے ایک اور اذیت ناک سزا دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسکول کے عملے میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عمارت کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ تہہ خانے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی فرشی دروازہ تھا، جو میری میز کے نیچے بچھے ہوئے قالین کی نیچے پوشیدہ تھا۔ اس فرشی دروازے پر اتفاقاً میری نظر پڑ گئی تھی۔ ایک روز چھٹی کے بعد صفائی کے خیال سے میں نے قالین ہٹایا تو وہاں پر تقریباً 1.5 مربع فٹ سائز کا ایک فرشی دروازہ نظر آیا۔ بوجہ تجسس اسے کھول کر دیکھا تو اندر کی جانب ایک انتہائی چوبی زینہ نظر آیا۔ نیچے تاریکی اور سردی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ابتدا میں نئی عمارت کے نیچے تہہ خانہ تعمیر کیا گیا تھا، جس کے داخلی دروازے کو بعض وجوہات کے بنا پر اینٹیں چن کر بند کر دیا گیا تھا، اور غالباً اس فرشی دروازے پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے بھی اس دروازے کے بارے میں کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کاش مجھ پر اس دروازے کا انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس دروازے کو بھی سیمنٹ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس روز میں نے تہہ خانے کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اسکول خالی ہو گیا اور تمام بچے اسکول کی حدود سے نکل گئے تو میں نے قالین ہٹا کر فرشی دروازہ کھولا اور سیفی کو تہہ خانہ دکھاتے ہوئے کہا، یا تو اپنی شرارتوں سے توبہ کر لے یا پھر تہہ خانے کے اندر داخل ہو جا۔ چند لمحوں تک وہ سرد نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا۔ دیکھو، توبہ کر لو، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، لیکن اگر تم توبہ نہیں کرنا چاہتے تو تہہ خانے میں اتر جاؤ، اور یاد رکھو جب تک تم پچھلی حرکتوں کی معافی نہیں مانگو گے اور آئندہ کے لیے شرارتوں سے باز رہنے کا وعدہ نہیں کرو گے، میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ وہ احتجاج کیے بغیر خاموشی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ میں نے شدید غصے کے ساتھ ڈھکنا بند کر کے اوپر قالین پھیلا دیا اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چند منٹس کے بعد وہ اپنی شکست تسلیم کر لے گا اور چیخ چیخ کر معافی مانگتے ہوئے باہر نکلنے کی درخواست کرے گا۔ تہہ خانہ تاریک اور کولڈ سٹوریج کی مانند سرد تھا، جہاں چند منٹ گزارنے انتہائی مشکل تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، گویا میری قوت ارادی شکست کی طرف گامزن تھی۔ پھر 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن سیفی نے باہر نکلنے کے لیے کوئی درخواست نہیں کی۔ اسی اثنا میں برف باری اور جکڑ خاصی شدت اختیار کر گیا۔ تیز ہوائیں کسی ماتمی ساز کی مانند چیختی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اس وقت شاید میں براہ راست شیطان کے تصرف میں تھا۔ میں نے سیفی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ شامی اور جوزف کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر اس نے کہا، بظاہر یہ ایک ظالمانہ فیصلہ نظر آتا ہے،
لیکن مجھے یقین تھا کہ جب سردی ناقابل برداشت ہو جائے گی تو سیفی فرشی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے گا اور کمرہ خالی پا کر سیدھا اپنے گھر بھاگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے سلیمان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے، جو سانحہ اس بچے پر گزرا، میں نے ہرگز ویسا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں گھر جاتے ہوئے راستے میں اس قدر غصے کی حالت میں تھا کہ برف باری اور طوفان کی شدت پر متق الغور نہ کر سکا۔ مجھے رہ رہ کر سیفی کی ضد اور ہٹ درمی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس رات کئی سال کے بعد شدید برف باری ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد تمام راستے بند ہو گئے۔ اگلی صبح مجھے اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی۔ تمام شرارتوں اور حماقتوں کے باوجود سیفی بہرحال ایک بچہ تھا اور بزرگانہ شفقت کا مستحق تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ تہہ خانے سے نکل کر ضرور گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی۔ دوپہر کے وقت مجھے معلوم ہوا کہ سیفی اپنے گھر نہیں پہنچا۔ اس کا ایک پڑوسی مجھ سے سیفی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہوگا۔ دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہو چکی تھی کہ میں نے سیفی کو چھٹی کے بعد روک لیا تھا۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ میں نے جھوٹ بولنے میں ہی عافیت سمجھی اور کہا چند منٹوں کے بعد سیفی کو رخصت کر چکا تھا، بلکہ وہ کچھ دور تک میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ میرا یہ جھوٹ گاؤں والوں نے آسانی کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ سیفی نے دانستہ جنگل کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور برف باری کی وجہ سے طوفان میں ہلاک ہو گیا ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ تاہم چند لوگ ایسے بھی تھے جنہیں میرے بیان پر شک تھا، پر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ذاتی طور پر میرا یہ خیال تھا کہ دیر تک تہہ خانے میں انتظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر گھر کے لیے روانہ ہوا ہوگا اور راستے میں برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ فرشی دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہوگا اور اگر کسی نے تہہ خانہ کھلا ہوا دیکھ لیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ شام سے کچھ دیر پہلے میں چپکے سے اسکول پہنچ گیا۔ وہاں یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ فرشی دروازہ حسب معمول قالین سے ڈھکا ہوا تھا۔ میری کرسی بھی اسی حالت میں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے قالین ہٹا کر فرشی دروازہ کھولا اور تہہ خانے میں جھانکنے لگا۔ دروازے کی راہ سے داخل ہونے والی روشنی میں نے اندر ایک ہولناک منظر دیکھا۔ سلاخ زدہ چوبی زینہ ٹوٹا ہوا تہہ خانے کے فرش پر پڑا تھا۔ قریبی سیفی اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس امید پر کہ شاید اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، میں نے جلدی سے اپنی پگڑی کا ایک سرا ڈیسک کے ساتھ باندھا اور اس کے سہارے تہہ خانے میں اترنے لگا۔ اندر یخ کر دینے والی سردی تھی۔ سیفی سردی سے ٹھٹر کر مر چکا تھا۔ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اندر کی ناقابل برداشت سردی کی وجہ سے اس نے تھوڑی ہی دیر بعد باہر نکلنے اور معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا ہوگا۔ چند سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سلاخوں سے 24 زینہ ٹوٹ گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی فرش پر گر گیا اور اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھیں اور ناخن مٹی سے بھرے ہوئے۔ زینہ ٹوٹنے کے بعد اس نے زور زور سے مجھے آوازیں دی ہوں گی، لیکن شاید برف باری اور پرشور ہواؤں کے باعث میں اس کی آواز نہیں سن سکا، پر وہ انتہائی مایوسانہ انداز میں دیواروں کو کھرچتا ہوا باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا تھا۔ اس کا اندازہ دیواروں پر پائے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی انگلیوں سے ہوتا تھا۔ بالآخر نہایت اذیت کے ساتھ وہ سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر گیا ہوگا۔ کمرے سے آتی ہوئی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر ناقابل بیان اذیت اور غصے کے تاثرات نظر آتے تھے، اور آج بھی اس دہشت ناک منظر کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تہہ خانے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں دفنا دیا، پھر باہر نکل کر قالین کو فرشی دروازے پر پھیلا دیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ پھر بعد میں تہہ خانے کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سیفی کی گمشدگی ایک بھولی بسری داستان ہو گئی۔ چونکہ وہ غریب والدین کا بیٹا تھا، اسی لیے کسی نے اس معاملے کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ بعد میں جب میں کرسی پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا کہ نیچے سے سیفی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ پر لعنت ملامت کر رہا ہے، نفرت اور حقارت کا اظہار کر رہا ہے اور انتقام انتقام پکار رہا ہے۔
بسا اوقات وہ آواز اتنی نمایاں سنائی دیتی تھی کہ میں کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف دیکھنے لگتا اور خیال کرتا کہ شاید وہ بھی یہ آواز سن رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آواز کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند میرے دل و دماغ پر مسلط ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے یقین کی حد تک محسوس ہونے لگا کہ سیفی کی روح بدستور تہہ خانے کے اندر موجود ہے اور انتقام کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ میرا خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ میں تنہا اسکول جاتے ہوئے گھبرانے لگا۔ اگلے موسم سرما میں نے زبردست خوف، دہشت اور ذہنی کھچاؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ برف باری اور طوفان کے وقت میری حالت پاگلوں کی سی ہو جاتی۔ یوں معلوم ہوتا کہ سیفی میرے سامنے کھڑا ہے اور ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور انتقام کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ ایسا موقع پر میری قوت برداشت جواب دے جاتی اور جی چاہتا کہ تمام واقعہ ایک دم سب کو سنا دوں اور ذہن کا بوجھ ہلکا کر لوں، پھر کسی نادیدہ خوف کے تحت ایسا کرنے سے باز رہتا۔ 25 سال سے میری زندگی اس دائمی عذاب میں مبتلا ہے۔ شاید تادم حیات یہ سزا موقوف نہیں ہوگی۔ میں فی الوقت اس سزا کا مستحق ہوں۔ اس اذیت کے مقابلے میں اب موت بھی بے حقیقت چیز معلوم ہوتی ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مزید کہا، اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بستی کے لوگ حقیقت کے انکشاف پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن جرم کے بعد میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا اور یہ سب میں نے آپ کو سنا کر خود کو ہلکا کر لیا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ سیفی کی لاش کو یا جو بھی ہڈیاں اس کی بچی ہوئی ہوں انہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کر دو۔ شاید اس کی بھٹکتی ہوئی روح کو کچھ قرار آئے۔ زیری منزل کے قرب و جوار میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہو رہی تھی۔ شامی اور جوزف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے تھے جس کے نیچے مبینہ طور پر تہہ خانہ واقع تھا۔ ایک طرف ریاض اور اس کی خوبرو بیوی ثروت کے علاوہ بستی کے 2 معزز اور ذمہ دار افراد وہاں موجود تھے۔ سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ فرشی دروازہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے دھندلا غبار اٹھتا تھا۔ باہمی مشورے کے بعد وہاں سے فرش توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایک مزدور کا انتظام کیا گیا جس نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد تہہ خانے میں داخل ہونے کا راستہ بنایا۔ پھر ایک سیڑھی نیچے اتاری گئی۔ سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تہہ خانے میں داخل ہوگا۔ بہرحال کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ویسے بھی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ بس وہ سیڑھی کے ذریعے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ابھی اس نے 3 یا 4 ڈنڈے پر ہی قدم رکھا تھا کہ سیڑھی پھسل گئی اور سلیمان کو لیے ہوئے ایک دھماکے سے فرش پر گر گئی۔ عین اس وقت ایک مافوق الوہم واقعہ پیش آیا جس نے جملہ حاضرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سیڑھی گرنے کے ساتھ ہی سلیمان نے ایک دردناک چیخ بلند کی جس کے فوراً بعد اندر سے بچگانہ قہقہا سنائی دیا۔ چند لمحوں تک ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شامی کا جسم حرکت میں آیا۔ جوزف، اس نے چیخ کر کہا، جلدی سے کسی رسی کا انتظام کرو۔ جوزف رسی ڈھونڈنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا اور شامی جھک کر اندر دیکھنے لگا۔ دفتن وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندر سے زرد رنگ کا دھندلا سا غبار باہر نکل رہا تھا۔ نصف منٹ کے بعد وہ غبار کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ تہہ خانے میں مکمل سناٹا تھا۔ شامی نے سوراخ کے قریب منہ کر کے بلند آواز سے سلیمان سلیمان پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثنا میں ریاض ایک بڑی سی ٹارچ لے کر آ گیا اور نیچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک ناقابل یقین منظر سب کا منتظر تھا۔ سلیمان اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک انسانی ڈھانچہ جس کی لمبائی بمشکل 4 فٹ ہوگی پھیلا پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے دونوں ہاتھ سلیمان کی گردن میں پیوست تھے اور سلیمان مر چکا تھا۔ شامی صاحب، یہ قہقہے کی آواز کیسی تھی؟ ریاض نے پوچھا۔ شامی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس بچگانہ قہقہے کی آواز خوابگاہ سے آتی سنائی تھی۔ تمام لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ 1 ثانیے کے بعد وہ آواز صحن سے سنائی تھی۔ پھر وہ آواز فضا میں قہقہے بکھیرتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ شامی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ریاض صاحب، اب آپ کو بے خوابی اور بے چینی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بے چین کرنے والی روح اپنی اصل منزل کی طرف چلی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل
کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔